नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ तलबा और तमाम सामिईन को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। बेटा, हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 2 में कुछ हुकूकुल लिबास से मुतालिक हैं, वालिदैन के हुकूक हमने पढ़ा और इसके अलावा ज़ौजैन के हुकूक। और चैप्टर नंबर 2 में नमाज और रोज़ा, ये 4 तफसीली सवालात हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। और एक और जो चीज़ जो है जो कि पड़ोसियों के हुकूक है, वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम जो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ दयानतदारी के बारे में पढ़ेंगे। दयानतदारी के बारे में अगर मुख्तसर सवाल अगर आ जाता है कि दयानतदारी का शरई मफ़हूम वादे करें, दयानतदारी किसे कहते हैं, तो इसके बारे में आपने लिखना है कि मुआशी और माशरती ताल्लुकात की इस्तिवारी के लिए, कि हमारा माशी निज़ाम भी बेहतर हो जाए और माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर की जो हमारे आपस में जो ताल्लुकात है, रिलेशनशिप हैं, वो बरकरार रहें, सही रहें, तो उसके लिए दयानत एक बुनियादी शर्त है। जिस माशरे से दयानत ख़त्म हो जाए, वहाँ कारोबारी मामलात से लेकर घरेलू ताल्लुकात तक हर जगह नाकाबिले इस्लाह बिगाड़ पैदा होता है और एक दूसरे पर ऐसे एतमाद उठ जाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने उन तमाम परेशानियों से और आपस के लड़ाई झगड़ों से बचने के लिए हमें दयानतदारी की तलकीन फरमाई है। अल्लाह पाक कुरान फरमाते हैं, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तउद्दुल अमानाति इला अहलिहा। तर्जुमा, बेशक अल्लाह ताला तुमको फरमाता है कि पहुंचा दो अमानतें अमानत वालों को। इसके बाद इफ़ाए से क्या मुराद है? एक सवाल ये भी आता है, इफ़ाए से क्या मुराद है? वादा पूरा करना। इफ़ाए का मतलब है कि वादा पूरा करना। इंसानों के बाहमी ताल्लुकात में इफ़ाए अहद को जो अहमियत हासिल है वो मोहताज बयान नहीं। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा खिलाफ़ी को मुनाफिक की निशानियों में एक निशानी करार दी है। जैसे मुनाफिक की जो 3 निशानियां हैं, उनमें से एक ये है कि जब वो वादा करता है तो वादा खिलाफ़ी करता है उसमें। इसलिए अब हमारे मामलात बिल्कुल ही सही रहें, ठीक रहें, अगर इनकी खिलाफ वर्जी शुरू हो जाए तो सारे मामलात बिगड़ जाएं। और इसी बिगाड़ से मुसलमानों को महफूज रखने के लिए इस्लाम इफ़ाए अहद की तलकीन करता है। अल्लाह का इरशाद है, वऊफू बिल अहदी इन्नल अहद कान मसऊला। और पूरा करो अहद को, बेशक अहद की पूछ होगी। सूरह बनी इसराइल। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ला दीन लिमन ला अहद लह। जिस वादे का पास नहीं उसमें दीन नहीं। इसके बाद एक और सवाल आ सकता है, सिद्क से क्या मुराद है? सच्चाई, सिद्क। असल में सिद्क जो है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और जिसके मतलब है सच्चाई के हैं। सिद्क के जो माने हैं वो सच्चाई के हैं। और सच्चाई एक ऐसी आलमगीर हकीकत है जिसे तालीम किए, तस्लीम किए बगैर इंसान सुख और चैन का सांस नहीं ले सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को नहायत जामियत के साथ यूं इरशाद फरमाई, अस्सिद्कु युंजी वल किज़्बु युहलिक। सच्चाई इंसान को हर आफत से महफूज रखती है और झूठ हलाक कर डालता है। कुरान मजीद में इरशाद है, अपने सादिकुल कौल बात का सच्चा होने का जिक्र फरमाया है। चुनांचे इरशाद फरमाया है,
اور ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد عدل و انصاف کے بارے میں بھی سوال آ سکتا ہے۔ عدل و انصاف کسے کہتے ہیں؟ صاحب حق کو اس کا حق دینا عدل و انصاف کہلاتا ہے۔ اور عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کا جائز حق بآسانی مل جائے۔ نظام عدل میں کی موجودگی میں معاشرے کے امور بخیریت اور خوبی کے ساتھ سر انجام پاتے ہیں۔ اگر عدل و انصاف ہوگا تو معاشرے کے اندر تمام امور جتنے بھی کام ہیں وہ خیریت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ وہ پورے کے پورے جو ہے نا سر انجام پاتے ہیں۔ اور بے انصافی کی وجہ سے، اگر انصاف نہیں ہوگا، بے انصافی ہوگی، اس کی وجہ سے معاشرے کا ہر شعبہ مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے عدل و انصاف کے معاملے میں بلا امتیاز تمام نسل انسانی کے درمیان مساوات قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف اور بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سورہ نحل کی آیت تھی۔ اس کے بعد ایک اور سوال جو ہے نا بورڈ کے پیپر میں آ سکتا ہے، وہ یہ ہے احترام قانون کا شرعی مفہوم بیان کریں۔ احترام قانون کسے کہتے ہیں؟ قانون کا احترام کرنا، اس کا جو ہے شرعی مفہوم بیان کرنا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ جس طرح قدرت کا نظام چند فطری قوانین کا پابند ہے، اسی طرح معاشرے کا قیام معاشرتی اور اخلاقی اور دینی احکام اور قوانین کا پابند ہے۔ دنیا کا کم عقل سے کم عقل انسان بھی قانون کی ضرورت، اہمیت اور پابندی کا اعتراف کرے گا، لیکن کم لوگ ایسے ہیں جو عملاً قانون کے تقاضے پورے کرتے ہوں۔ عصر حاضر میں دو افراد کے باہمی معاملات سے لے کر بین الاقوامی تعلقات تک لوگ ضابطے اور قانون کی پابندی کے گریزاں ہیں۔ اور لاقانونیت کے اس رجحان نے دنیا کا امن و سکون غارت کر دیا ہے۔ انسان دو وجوہ کی بنیاد پر قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ نمبر ایک، یہ بھی ایک سوال جو ہے نا آ چکا ہے، آ سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی کیوں کرتا ہے؟ اس کی دو بنیادیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خود غرضی و مفاد پرستی۔ انسان جب خود غرض ہوتا ہے اور اپنے مفاد پرست کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو پھر وہ قانون کا خیال نہیں رکھا ہوتا۔ یا یہ کہ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، کہ اگر انسان بہت بڑا افسر ہے، اپنے آپ کو یعنی قانون کو کچھ نہ سمجھنا کہ بھائی میں ہی سب کچھ ہوں۔ اسلام ان دونوں وجوہ کا خوبی سے تدارک کر کے مسلمانوں کو قانون کا پابند بناتا ہے۔ اسلام انسان کو احساس دلاتا ہے کہ دنیا میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے یا دھوکے سے دنیا میں قانون کی خلاف ورزی سے بچ بھی گیا تو آخرت میں انہیں خدا کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہے، کسب حلال کی تعریف کریں۔ کسب حلال کا مطلب ہوتا ہے، کسب کا جو مطلب ہے عربی میں، جس کا مطلب ہے کمانا، کسب کے معنی کمانا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو پسند فرماتے ہیں، اس شخص کو پسند نہیں فرماتے جو سستی اور کاہلی سے کام لے۔ محنتی اور ایماندار شخص اللہ کو پسند ہے۔ قدم بقدم انسان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں حلال روزی کمانے والے کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا دوست قرار دیا ہے۔ فرمایا ہے الکاسب حبیب اللہ، حلال روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ ایک اور سوال بھی جو ہے نا آ سکتا ہے بورڈ کے پیپر میں، ایثار، قربانی، ترجیح دینا، کسی اور کو ترجیح دینا۔ ایثار کسے کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں بیٹا آپ لوگوں کو لکھنا ہے کہ ایثار عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی ہے ترجیح دینے کے ہیں، یعنی قربانی دیتے ہوئے خود تکلیف اٹھا کر مخلوق الہی کو راحت و آرام پہنچانا۔ اور دنیا پرستی اگر انسان کو خود غرضی اور مفاد پرستی سکھاتی ہے تو دینداری
اس میں جذبہ ایثار پیدا کرتی ہے۔ دیگر محاسن کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایثار و سخاوت کا بہترین نمونہ تھے۔ سربراہ مملکت ہوتے ہوئے بھی انتہائی سادگی اور جفاکشی کی زندگی گزارتے تھے۔ ایثار پیشہ لوگوں کی تعریف اور توصیف کرتے ہوئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی صحابہ کی جو ہے تعریف فرما رہے ہیں اور دوسروں کو اپنی ترجیح پر اور دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں۔ یعنی صحابہ جو ہے وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، اگر خود فاقے ہی سے کیوں نہ ہوں، خود فاقہ پہ ہوں، لیکن دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کو کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں۔ غالباً جنگ یرموک میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے بھائی کو، کزن کو، چچا داد بھائی کو پانی پلانے آتے ہیں، دیکھیں وہ پیاسے ہیں، زخمی حالت میں، جیسے ان کو پانی جو نا پلاتے ہیں مشکیزے سے، تو ساتھ ہی کھڑا ایک اور زخمی حالت میں جو اور صحابی لیٹے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں پانی پانی، تو ان کے چچا داد بھائی نے خود پانی نہیں پیا بلکہ کہا انہیں پلائیں۔ ادھر گئے تو ابھی وہ پانی پینے ہی والے تھے کہ ساتھ ہی ایک اور زخمی حالت میں ایک صحابی لیٹے ہوئے ہیں، پانی کی تلاش ہے، پیاسے ہیں، پانی پانی، تو دوسرے نے بھی پانی خود نہیں پیا، کہا کہ بھائی وہ جو پانی مانگ رہے ہیں انہیں دے دیجئے، میرے مسلمان بھائی کو پانی دے دیجئے۔ پانی ان کو دے دیا گیا۔ جب وہاں پہ گئے تو وہ جو ہے شہید ہو چکا تھا۔ اپنے چچا داد بھائی کے پاس گئے، وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ دوسرے کے پاس آئے، وہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ یہ ایثار، دوسروں کو ترجیح دینا، خود تو جو ہے نا شہادت نوش فرما لی لیکن دوسروں کو ترجیح دی۔ صحابہ کرام کے جذبہ ایثار کا کوئی واقعہ پیش کریں۔ ایک تو یہ واقعہ بھی لکھ سکتے ہیں جو بھی میں نے سنایا ہے آپ کو، اور ایک اور جو ہے واقعہ جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص جو ہے ایک بار بھوکا پیاسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں پانی کے سوا کچھ نہ تھا، تو حسب دستور ایک انصاری صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو اپنے ہمراہ لے گئے۔ گھر پہنچ کر بیوی سے معلوم ہوا کہ کھانا صرف بچوں کے لیے ہے، تھوڑا سا کھانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لایا ہوں، بچوں کو بہلا کر سلا دیجئے۔ بچے جو ہیں وہ فاقے کی حالت میں سو گئے، اور کھانا جو نا فرمایا اپنی بیوی سے کہ جب کھانا شروع کرنے وقت کے بہانے نا وہ چراغ کو جو ہے وہ دیا وغیرہ جو چراغ ہے روشنی کا اس کو بجھا دینا، تاکہ مہمان کو یہ اندازہ نہ ہو سکے کہ ہم کھانے میں شریک نہیں۔ ایسا ہی کیا گیا، مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور انصاری کا یہ پورا گھرانہ بھوکا سویا۔ صبح جب یہ صحابی غالباً حضرت اللہ رضی اللہ تعالیٰ تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ شانو تمہاری رات کے حسن سلوک سے بہت خوش ہوئے۔ یہ بیٹا ایثار، قربانی، ایسے اخلاق رذائل، برے اخلاق کون کون سے ہیں؟ جس طرح اخلاق حسنہ کی ایک طویل فہرست ہے، اچھے اخلاق جن کو اپنا کر آدمی دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکتا ہے، کامیاب ہو سکتا ہے، اسی طرح کچھ اخلاق رذیلہ ہیں، رذائل اخلاق، برے اخلاق جن کو اختیار کر کے انسان حیوانی درجے میں جا گرتا ہے اور آخرت میں اللہ تعالی کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ وہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ ہوں اور اخلاق رذیلت سے بچے، برے اخلاق سے بچے جو انسان کی شخصیت کو داغدار کر دیتی ہیں اور ہر قسم کی نیکی اور بھلائی سے محروم کر دیتے ہیں۔ چند اخلاق رذائلہ مندرجہ ذیل ہیں، اس میں سے ایک جھوٹ ہے، حسد ہے، غیبت، تہمت، منافقت، غرور اور تکبر۔ ان کے بارے میں تھوڑا مختصر پڑھیں گے کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے۔ جھوٹ نہ صرف خود ایک برائی ہے بلکہ بہت سی اخلاقی برائیوں کا سبب بھی بنتا ہے۔ اسلام میں جھوٹ بولنے کی سختی سے مذمت کی گئی ہے۔ جھوٹ بولنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ٹھہرایا گیا ہے۔
اسی طرح خدائے باری تعالیٰ کا اعلان ہے جھوٹ بولنے والوں کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، البتہ اللہ راہ ہدایت نہیں دیتا اس کو جو جھوٹا اور حق نہ ماننے والا ہو۔ جو حق نہیں مانتا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بھی نہیں دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسان کو ہر آفت سے محفوظ رکھتی ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ اس کے بعد غیبت کے بارے میں پڑھیں گے۔ غیبت کی جو لفظی معنی ہے وہ ہے برائی کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں غیبت سے مراد کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی ایسی برائی کرنا جو اس میں پائی جاتی ہو۔ غیبت ایک بہت ہی بری اور موذی اخلاقی بیماری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو زنا جیسے گناہ کبیرہ سے بھی بدتر قرار دیا ہے۔ اخلاقی بیماریوں میں غیبت جس قدر بری بیماری ہے، بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اس قدر عام ہے۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو اس بیماری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں غیبت کے لیے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی انتہائی بلیغ تمثیل دیتے ہوئے مسلمانوں کو اس گناہونے گناہ سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ سورۃ الحجرات میں فرمایا گیا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو خود تم نفرت کرتے ہو۔ سورہ حجرات۔ اس کے بعد بیٹا تہمت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ تہمت کسے کہتے ہیں۔ تہمت کے جو لفظی معنی ہے وہ ہے الزام لگانا، اور شریعت کی اصطلاح میں تہمت سے مراد کسی شخص کا ایسا عیب بیان کیا جائے جو اس میں موجود ہی نہ ہو، یعنی اس میں وہ عیب ہے ہی نہیں اور اس پر جو ہے وہ عیب لگایا جا رہا ہے، یہ ہے تہمت۔ اور اس کے دامت عفت کو بلا وجہ داغدار اور تاتار کیا جا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت اور تہمت کی ایسی تعریف بیان فرمائی ہے کہ جس سے دونوں کا فرق بھی واضح ہو جاتا ہے۔ تم اپنے بھائی کا تذکرہ اس طرح کرو کہ اسے ناگوار ہو، یہ غیبت ہے۔ اور ایک صحابی نے پوچھا اگر اس میں واقعی وہ عیب ہو تو اس کا بیان کرنا بھی غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا اگر اس میں واقعی وہ عیب ہو تب تو وہ غیبت ہے، اگر وہ نہ ہو تو بہتان ہے، یعنی دوہرا گناہ ہے۔ اس کے بعد غیبت اور تہمت میں فرق کیا ہے، یہ بھی بورڈ کے پیپر میں آ چکا ہے۔ غیبت اصل میں غیبت کے جو لفظی معنی ہیں وہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اور تہمت کے لفظی معنی ہے الزام لگانا۔ غیبت سے مراد کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی ایسی برائی بیان کرنا جو اس میں پائی جاتی ہو، اور تہمت سے مراد کسی شخص کا ایسے عیب بیان کیا جائے جو اس میں موجود ہی نہ ہو۔ غیبت ہمیشہ پیٹھ پیچھے کی جاتی ہے، اور تہمت موجودگی غیر موجودگی دونوں صورتوں میں لگائی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہے منافق کے بارے میں، منافق کی نشانیاں کتنی ہیں، یہ بھی سوال جو ہے نا بورڈ کے پیپر میں آ چکا ہے۔ تو منافقت کا لفظ جو ہے نفق سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں اس سرنگ کے ہیں، یعنی کہ سرنگ وغیرہ جو ہے جو زیر زمین خفیہ ہوتی ہے، انڈر گراؤنڈ، اور جس کے دو منہ ہوتے ہیں، آدمی ایک سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل جاتا ہے۔ شریعت کی روح سے منافق وہ شخص ہے جو حقیقت میں تو کافر ہو لیکن کسی دنیاوی لالچ کی وجہ سے یا دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی غرض سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے، یعنی ظاہر میں مومن اور باطن میں کافر ہو۔ منافق کافر کی سب سے خطرناک قسم ہے، کیونکہ یہ آستین کا سانپ بن کر اپنی دھوکہ دہی کے ذریعے سے نقصان پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، ترجمہ بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ سوال
منافقی کی 3 نشانیاں ہیں؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں منافق کی 3 نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے، آیت المنافق 3، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافق کی 3 نشانی ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ اس کے بعد ہے تکبر کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی ایک برائی میں سے ہے، اخلاق رذائل میں سے۔ تکبر کے جو لفظی معنی ہیں وہ ہے بڑائی کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور دین اسلام میں کی اصطلاح میں تکبر سے مراد اپنے آپ کو دوسرے کے مقابلے میں برتر اور معزز سمجھا جائے اور دوسروں کو کمتر اور حقیر جانا جائے۔ قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں تکبر کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے، اور تکبر کو اللہ تعالیٰ کی صفت قرار دیا گیا ہے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ غرور اور تکبر انسان کو زیب نہیں دیتا، بلکہ یہ صرف اللہ ہی کی شایان شان ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا؟ اس کے بعد اگلا جو سوال ہے وہ ہے حسد کے بارے میں۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ لوگوں کا آخری سوال ہے، پھر اس کے بعد جو ہے تیسرا چیپٹر شروع ہو جائے گا۔ کسی شخص کی دنیاوی اور دینی ترقی دیکھ کر دل میں یہ خیال آنا کہ یہ نعمت چھن جائے، حسد کہتے ہیں، یہ نعمت اسے چھن جائے، دنیاوی ترقی ہوئی یا دینی ترقی۔ حسد ایک اخلاقی بیماری ہے۔ انسان دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے کسی بھائی کو اچھی حالت میں دیکھیں تو خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نعمت سے نوازا ہے، لیکن حسد وہ بری خصلت ہے جو کسی کی خوشحالی اور پرسکون دیکھ کر انسان کو بے چین کر دیتی ہے، اور اپنے بھائی کی خوشحالی دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے دل ہی دل میں جلتا اور کڑتا ہے۔ مسلمانوں کو اس جلن اور تکلیف سے بچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے، ایاک والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ ترجمہ، دیکھو حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو۔ بیٹا یہ جو مختصر سوالات کیے جو نا ابھی سمجھائے گئے ہیں، اس کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے بیٹا۔ پھر بعد میں جب اسائنمنٹ مانگی جاتی ہیں پھر آپ کہتے ہیں ہم نے کام نہیں لکھا۔ کتنے اسٹوڈنٹ نے جو نا کام لکھا ہی نہیں ہے؟ تو جتنا بھی لکھوایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے بیٹا، پڑھایا جا رہا ہے، ان کو اپنی کاپی میں نوٹ کیجئے تاکہ یاد کرنے میں آپ کو آسانی ہو۔ اپنا بیٹا خیال رکھیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔